Assalamu alaikum everyone. I am Safiullah, second year MBBS student at Khyber Medical College, Peshawar. Welcome to Khyber Talks, an official podcast of KMC Peshawar. Most of us got here through academies, drop subjects, reattempts, coaching centers. The story you're about to hear is different. My guest today grew up in North Waziristan during the military operations. His family never left. He sometimes crossed into Afghanistan, can you believe it, just to get to class. His name is Yasin Wazir. He's my classmate. He's sitting with us. Let's talk. यासीन, पहले तो आते हैं रज़्मक के ऊपर. मैं खुद भी रज़्मक एक दिन गुजारा हुआ है और जितना मैंने तो देखा, मैंने तो बस सारी सिनेमैटिक व्यूज़ ही देखी हैं कि इस तरह तो मूवीज़ में भी देखने को नहीं मिलता. आप ज़रा ऑडियंस को बताएं रज़्मक के बारे में, जिस रज़्मक में आप बड़े हुए हैं, आपने इतना ज़्यादा टाइम गुजारा है. रज़्मक नेचुरली बहुत ज़्यादा प्यारा है. वहाँ पे पहाड़ और नेचुरली ट्रीज़ जो कि आजकल मौसम बहुत प्यारा है और समर्स के दिन हैं, तो आजकल इसका बड़ा अच्छा सा सीज़न चल रहा है. वहाँ पे जब मैं टाइम यहाँ से जाता हूँ तो मैं बड़ा रिलैक्स होता हूँ. खुली सी हवा. बाकी स्पेशली पेशावर से जब आप जाते होंगे रज़्मक, यहाँ पर इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है. यहाँ से जब मैं पहली बार गाड़ी से उतरता हूँ तो मेरे कान रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि वो शोर जो पॉपुलेशन की, जो गाड़ियों की जो शोर होती है, उससे मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ. बिल्कुल, रज़्मक बहुत ज़्यादा प्यारा है. काफ़ी लोगों का मेरे ख्याल से स्पेशली वज़ीरिस्तानियों का जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, मतलब टूरिज़म के लिए. हमारे साइड पे काफ़ी गर्म इलाके हैं ना, जिस तरह स्पिनकई हो गया, स्पिनकर अज़ाई हो गया, वाना हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म है. तो रज़्मक की तरह सारे कोशिश करते हैं चले जाएँ. या और रिलेटिवली मेरे ख्याल से पीसफुल भी है साउथ वज़ीरिस्तान. पीसफुल है सबसे ज़्यादा. मैं जो कहता हूँ नॉर्थ में और साउथ में पीसफुल जो है वो रज़्मक. बिल्कुल. और बाकी आप सारी प्राइमरी एजुकेशन आपकी वहाँ पे थी, आप बड़े भी वहीं पर, पैदा भी वहीं पर हुए हो? हाँ, वहाँ पे मैं पैदा हुआ. वहाँ पे मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी स्टार्ट हुई और मैं उसके बाद 7th 8th तक मैंने वहाँ से पढ़ा. फिर बन्नू शिफ्ट हुआ इस तरह. सही है. बाकी वालिद साहब क्या काम करते थे? वालिद साहब मेरे बिज़नेस करते हैं, जो पेट्रोल के पंप्स या गैसोलीन पंप जो कहते हैं, वो ज़्यादातर वो. लेकिन स्पेशली 2000 1990s में उस टाइम तो वज़ीरिस्तान वाले जितने भी लोग थे वो सारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे. मतलब मैं भी वज़ीरिस्तान से हूँ. काफ़ी लोग जो है काश्तकारी करते थे. और बाकी रज़्मक, वज़ीरिस्तान तो काफ़ी इंक्लाइंड इलाका है, लेकिन रज़्मक इज़ वेरी प्लेन. वो बाकी इलाके की निस्बत प्लेन है, लेकिन इर्द गिर्द उसके पहाड़ है जो कि बहुत प्यारे लगते हैं. और वहाँ पे काश्तकारी जो है वो ज़्यादातर आलू की जो काश्तकारी है वो होती है और मैस की काश्तकारी होती है वहाँ पे. तो पहले वहाँ पे लोग काश्तकारी पे डिपेंडेंट थे. लाइक वो इतने बाहर नहीं निकले थे इतने सिटी एरियाज़ में. उसके बाद जब थोड़े से लोग बाहर आए तो अपना बिज़नेस थोड़ा सा एक्सटेंड किया. और सही. वो बिज़नेस रज़्मक में ही था बेस्ड के रज़्मक से बाहर? नहीं, हमारा तो स्टार्ट से बाहर था. अच्छा. अब्बू का पहले स्टार्ट से बाहर था. सही. और बाकी स्पेशली जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वज़ीरिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस हुए कोल्ड वॉर के बाद, तालिबान वगैरह का ऑनसेट. और इस टाइम ये किस तरह अफेक्ट किया आप लोगों की लाइफ्स वगैरह को? वहाँ पे बहुत सारे जो कि डिफरेंट नाम से ऑपरेशन हुए. मुझे एक ऑपरेशन याद है जो ज़रबुल अज़ब के नाम से जाना जाता है. हम डरते थे कि यार ये ऑपरेशन है, किस तरह होगा. लाइक एक खौफ सी होती थी. तो वो बहुत मुश्किल टाइम था वहाँ पे लोगों के लिए. वहाँ से लोगों को बाहर निकालना, तो उसका अपने जो घर है वो छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है. बिल्कुल. और बाकी जो फाटा हुआ इलाके, जैसे मैं साउथ वज़ीरिस्तान से हूँ, हमारे लोग भी IDPs बने थे, मिलिट्री ऑपरेशन हमारे साथ. आप लोग भी IDPs वगैरह बने थे, मतलब ट्रांसलोकेट हुए थे कि नहीं? हम ऐसा हुआ था कि जब ज़रब अज़ब का ऐलान हुआ तो यानी कि उसका ऑफिशियली उसको साइन सब कुछ हुए कि ऑपरेशन होगा, तो उसमें से कुछ जो मैन तहसील्स है, जिसमें उसमें रज़्मक तहसील आता है और एक दुसली का तहसील आता है, गढ़ियों में डिफरेंट तहसील आता है. तो उसको वहाँ पे मतलब कि रिफ्यूजीज़ नहीं बनाए, वो वहाँ पे रहे. लेकिन एक काम था, उनको बाहर की दुनिया से आइसोलेट किया गया. लाइक उसकी बाहर की दुनिया से कोई कंटेक्ट नहीं. मतलब कर्फ्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते होंगे? कर्फ्यूज़ होते थे. मेन जो रोड थी रज़्मक से बन्नू, वो बिल्कुल ब्लॉक थी. लाइक कर्फ्यू की वजह से बिल्कुल ब्लॉक थी.
پھر یہ راشنز وغیرہ گھر کھانا یہ کس طرح؟ یہ اس طرح ہم کرتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد آیا کہ ہم میں جب بنوں مطلب اسٹارٹ میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا تو میں بڑا انٹرسٹڈ تھا پڑھنے میں. میں سوچتا تھا میں کچھ پڑھوں, کچھ نیا کروں. صحیح. تو میں بارڈر کو میں نے اپنے گھر سے نکل کے مین جو روڈ تھی وہ تو نہیں تھی, کچے راستے تھے, اس کے تھرو ہم بارڈر کراس کر کے افغانستان بارڈر کراس مطلب افغانستان انٹر ہو جاتے تھے. پھر ہنگو کے تھرو افغانستان سے ہنگو کے راستے پھر پاکستان میں انٹر ہو گئے. پھر یہاں پہ یہ روزمرہ کا تھا, مطلب آپ کو بنو جانا ہے تو خواہ مخواہ آپ کو افغانستان جو کہ 2 منٹ کا راستہ تھا, 2 گھنٹے کا راستہ تھا, وہ تقریباً ہمارے لیے 1 دن کا بن جاتا تھا, اتنا لمبا چوڑا. واہ, صحیح صحیح بالکل. باقی ایجوکیشن وغیرہ آپ کی پرائمری 8 تک وہیں پہ وزیر اعظم میں ہوئی تھی؟ میری ایجوکیشن وہاں پہ ایک اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول, وہاں پہ اسٹارٹ سے میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا. ٹیچر وہاں گورنمنٹ اسکول تھا, تو گورنمنٹ اسکول اس طرح خاص کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. اصل میں وہ کسی اور چیز کی ٹیچر ہوا کرتے, لائک وہ پاک اسٹڈی کے ٹیچر وہ آپ کو انگلش پڑھاتے تھے. اس طرح کا سین تھا. اچھا, پاک اسٹڈی کے ٹیچر آپ کو انگلش پڑھاتے تھے؟ انگلش پڑھاتے تھے. اور پاک اسٹڈی کی بھی انہوں نے اردو میں ہوگی نا, انگلش میں نہیں کی ہوگی. وہ اسکول میں نہیں تھا, وہ کہیں گھر پہ بیٹھا ہوتا. صحیح. تو آپ کی ایجوکیشن 7 تک رزمک میں ہوئی؟ وہاں پہ ہوئی 7 تک. اور باقی جو طالبان وغیرہ تھے انہوں نے کبھی انٹرپشنز وغیرہ آئی ہیں آپ کی ایجوکیشن میں کبھی؟ نہیں, وہاں پہ اس طرح کی انٹرپشن تو نہیں آئی ہیں, کیونکہ وہاں پر تو مدرسے کا زیادہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مدرسے جاؤ. نہیں, وہ تو آپ کو انگریزی تعلیم کو مطلب وہ اتنا وہ ہاں اس طرح کہہ سکتے ہو کہ اتنا لوگ پروموٹ نہیں کرتے تھے, وہ ایز اے اسلامک فورس کو پروموٹ کرتے. تو ایسے انوائرمنٹ آپ کی وجہ میں پھر میڈیکل کا شوق کب سے پیدا ہو کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے؟ کوئی گھر میں کوئی ڈسکشن ہوتی تھی میڈیکل کے اوپر, پڑھائی کے اوپر؟ گھر والے تو سارے بزنس اورینٹڈ تھے آپ کے. تو پھر گھر میں ایسا کوئی لائک میڈیکل کی سائڈ پہ کوئی نہیں. ابھی تک ہمارے اپنی فیملی میں کسی نے میڈیکل MD کیٹ کا ٹیسٹ نہیں دیا. صحیح سر. میں تھا پہلے جس نے MD کیٹ کا ٹیسٹ دیا. پھر میں فرسٹ اٹیمپٹ پہ ادھر میری ایوب BDS میں ایڈمیشن ہوئی, لیکن وہ میں نے پھر جب ابو سے بات کی کہ میرا اس طرح ایڈمیشن ہوا ہے, تو اس نے کہا اس کو کچھ نہیں پتا, لائک اس کو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کہا آپ اپنا چوز کرو, آپ کو کیا کرنا ہے. صحیح. تو میں نے سوچا لائف میں تو رسک لینی پڑتی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں نیکسٹ ٹرائی ضرور کروں گا. لائک میں نے نیکسٹ ٹرائی جب کی تو میرا اچھے اسکور رہا. اچھا, مطلب آپ کی لائف میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو آپ دیکھ سکو کہ یار میں نے اس کو دیکھ کر یہ ڈاکٹر بنا تو میں نے ڈاکٹر بننا ہے؟ ہمارے اسٹارٹ میں ہمارے یہاں پہ کوئی گاؤں میں کوئی ہو آپ گاؤں میں یہاں سے ایک ڈاکٹر تھا جو کہ KMC سے 2006 کی بات ہے. وہ دونوں کزنس تھے, ایک KMC آیا اور ایک شیخ زاید میڈیکل کالج لاہور گیا, جو کہ اس سے تھوڑا سا مجھے موٹیویشن ملتا تھا کہ ہاں اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. مطلب امپاسبل نہیں لگا, پھر پاسبل لگنا پاسبل لگنے لگا. صحیح. پھر ایجوکیشن کے اوپر آپ آتے ہیں. آپ نے 7 تک تو رزم میں ایجوکیشن کی, اس کے بعد آپ بنو چلے گئے پڑھے؟ بنو چلے گئے. پھر بنو میں کیسے ایجوکیشن؟ بنو میں جب ہم آئے تو سب سے پہلے مجھے ہاسٹل میں رہا, یعنی 7 کی کلاس میں. تقریباً 7 میں بندے کا کتنا ایج ہو سکتا ہے, 13 یا 14 تک ہو سکتا ہے. تو میں ہاسٹل میں رہا. وہاں پہ ایک میرے ساتھ بھائی تھے, میرے بڑے بھائی, تو اس نے میرا ایڈمیشن کروایا. ایک اسکول تھا ڈیسنٹ اسکول کے نام سے. اس میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا, 3-4 رومز تھے, اور وہ اسکول ایک ڈیوائڈ سیکشن تھا. لائک اس کا آدھا حصہ روڈ کے اس سائڈ پہ تھا اور آدھا حصہ دوسرے سائڈ پہ تھا. تو اسمبلی ہم ایک وہ کرواتے تھے اسکول میں, اور پھر ہم دوسرے کلاسز کے لیے دوسرے. بہت یونیک چوائس نہیں تھی آپ کے بھائی کی اس طرح کا اسکول رکھنا تھا؟ اس کو کچھ نہیں پتا, کچھ اندازہ ہی نہیں تھا. صحیح. کہ اس کو کہاں پہ تو پھر وہاں سے آپ نے 7 کلاس کنٹینیو کیا کہ 8؟ نہیں, وہاں پہ جب میں گیا تو اس نے مجھ سے ٹیسٹ لیا, کہا کہ بچے کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب کتنا اس نے پڑھا ہوا ہے اپنے لائف میں, مطلب کتنا کچھ سیکھا ہے. جب میں نے ٹیسٹ دیا, پرنسپل تھے خٹک تھے, اس نے ٹیسٹ دیکھا تو مجھے کہنے لگے آپ تو 4th کلاس کے قابل نہیں ہو, تو ہم آپ کو 7th میں کیسے رکھ سکتے ہیں. لائک میں نے وہاں سے پڑھا تھا گورنمنٹ اسکول سے, تو اس میں کچھ خاص نہیں تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ چلو آپ کو 5th میں بٹھا دیتے ہیں. تو میرے وہ 2 سال کی گیپ بن گئی. تو پھر میں نے وہاں پہ
میرے ایگزام چلتے رہے. اسی سال میں ہاسٹل میں ڈیلی پڑھتا تھا. جب ہاسٹل آیا میں نے ڈیلی پڑھنا شروع کیا, ہر چیز کو سمجھنا شروع کیا, لوگوں کو دیکھنا شروع کیا کس طرح پڑھتے, کس طریقے سے پڑھتے, کس طرح ایک چیز کو سیکھتے ہیں. جب وہ سٹارٹ ہوا, میرے پہلی جب اینول ایگزام تھی اس میں میری کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی, پھر اس کے بعد میری اوور آل اسکول میں تھرڈ پوزیشن آئی. مطلب سارے فاؤنڈیشن آپ کے بنے تھے. اسٹارٹ جو نہیں ہوتا بالکل, جو اسٹارٹ جو صحیح, بالکل آپ کہتے ہو وزیرستان میں آپ کی کیا ایجوکیشن ہوئی ہوگی نا, بالکل بیسز آپ بیسس بالکل نہیں تھے. تو ایچ ای سی کی جو ریزرو سیٹس ہیں فاٹا اسٹوڈنٹس کے لیے, بلوچستان کے لیے, وہ جو ایک پروجیکٹ ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں. ایچ ایس سی کا اس ٹائم مجھے اسٹوڈنٹس اپنے فرینڈ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی اس بات پہ, تو مجھے کہتے تھے کہ آپ کو اس کے لیے فاٹائن ہونا پڑے گا. تو میں سوچا تھا کہ فاٹائن کا کیا سین ہے, لائک اس کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی جو میٹریکولیشن ہے اور آپ کی جو ایف اے سی ہے وہ فاٹا سے ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہو, مطلب دے سکتے ہو. تو پھر اس کے لیے میں نے ایک اسکول تھا جہاں پہ میں نے مائگریشن کیا, کریسنٹ پبلک اسکول اینڈ کالج میرلی میں, جو کہ باقا خیلیا اس بنو کے ساتھ نزدیک ہے. تو ایک پرائیویٹ اسکول تھا, کالج بھی تھا ساتھ میں, تو میں نے وہاں پہ ایڈمیشن کیا. وہاں پہ صرف ہم ایگزام, جب ایگزام ہوتی تھی وہاں پہ صرف ہم ایگزام دینے جاتے تھے. باقی میں اس کے بعد جب میٹرک تک تو میٹریکولیشن تک تو میں نے اکیڈمیز کی بنو میں. اس کے بعد جب میری ایف ایس سی اسٹارٹ ہوئی تو ایف ایس سی کے لیے مجھے ایم ڈی گیٹ کا سوچ آیا کہ ایم ڈی گیٹ کا ٹیسٹ بھی دینا ہے. تو اس کے لیے میں پشاور آیا اور یہاں پہ میں اپنی پریپریشن اسٹارٹ کی. اور ہاں, جو مین بات تھی اس میں سے جو مین سبجیکٹ ہے, جو سائنس کے سبجیکٹ ہیں, جس میں سے بایو ہو گئی, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, یہ چیزیں, یہ تو ہمیں اکیڈمیز میں پڑھاتے تھے, سرس پڑھاتے تھے. لیکن جو سائنس سبجیکٹ ہے جیسے اردو, انگلش, پاک اسٹڈی, یہ چیز ہم سے اسکپ ہو گئی کیونکہ ہمارا کالج تھا نہیں, لائک صرف ہم ایگزام دینے جاتے تھے. تو آرٹس کے سبجیکٹ آپ خود کور کرتے تھے, باقی آرٹس کے وہ اپنے خود کرتے اور یہ میٹریکولیشن بھی آپ نے اس طرح کی ہو, ایف ای سی بھی اس طرح کی ساری, ایف ای سی بھی کرسنٹ پبلک اسکول سے ہوا میرلی سے, وہ ایف ای سی اکیڈمیز آپ نے پشاور میں کی. صحیح, اس کے بعد پھر ایم ڈی کیٹ. پھر ایم ڈی کیٹ کا ٹائم آیا. ایم ڈی کیٹ میں پھر میں لائک اس طرح کچھ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں کر سکتا ہوں, اتنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ میں جب پریکٹس ٹیسٹ دیتا تھا اس میں میرے ریزلٹس اچھے آتے تھے. تو پھر میں تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جاتا تھا کہ یہ کام آسان ہے, کر سکتے ہو. تو پھر میں نے جب ٹیسٹ دیا, میرے ساتھ وہاں آپ سب لوگ جانتے ہو, آپ ایک ٹیسٹ 2023 کا جو ٹیسٹ ہوا وہ ریکنڈکٹ ہوا. بالکل, اس میں سے میرا فرسٹ جو ٹیسٹ تھا اس میں سے میرے بہت اچھے مارکس آئے تھے, لائک 184. اس 184 کافی اچھی سلیکشن آپ کی ہو جاتی ہے اس مارکس پہ, مجھے کنفرم کسی اچھے کالج میں ہو جاتی. تو پھر جب ٹیسٹ ہوا میں ہاسٹل آیا, میرے ساتھ کیز پڑھے تھے, کیز رات کو اپلوڈ ہوئے. مجھے اپنے فرینڈ نے کال کی کہ کیز اپلوڈ ہو گئے, تو میں بھاگ کے ہاسٹل آیا. میں نے کیز اڑائے, میں نے اپنے دوست کو اپنی وہ دے دی کہ یہ آپ کیز پکڑے, میں بتاتا ہوں کون سا مطلب آپشن سے آپ رائٹ اور رانگ کو ٹک کرنا صرف. تو اس نے, میں بتاتا رہا ایسا اے اور بی, پھر اس طرح چلتا رہا. تو جب ہم آخر تک پہنچے تو میں کمپلیٹ ہوا. تو اس نے لائک وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا کچھ بتاؤ مجھے کیا ہوا. تو اس نے شیٹ ٹرن کر دی میری طرف اور کہا کہ وہ آپ کے 184 مارکس ہیں, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کی سلیکشن انشاءاللہ ہو جائے گی. تو میں بہت خوش تھا, 184 کافی اچھا اسکور ہے, اور کافی اچھا اسکور. کے ایم سی میں اس ٹائم ہو جاتا تھا, کے ایم سی میں ڈیفینیٹلی کے ایم سی میں ہو جاتا تھا. لیکن جب میں اس کل کو ہی میں بس گھر کے لیے نکل گیا, بس میں نے یہاں پہ 4-5 مہینے گزارے تھے ایم ڈی گیٹ کے لیے, تو میں گھر نکل گیا, ڈائریکٹ گھر گیا. تو گھر پہ لائک فیملی کو تو کچھ پتہ نہیں تھا, اب اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ 184 میں میرا ایڈمیشن کہاں پہ ہوگا, لائک کچھ اندازہ نہیں تھا. صرف پوچھتے تھے ہو جائے گا, میں کہا ہاں ہو جائے گا. تو پھر وہاں پہ میں نے 1 مہینہ گزارا, گھر پہ 1 مہینہ گزارا. اس کے بعد ایک دوست کی کال ہے, وہاں پہ تو 3G اور 4G کا کچھ ہے نہیں, انٹرنیٹ تو وہیں پر ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں بالکل. پر. تو مجھے کال آئی,
جب کال آئی تو مجھے کہنے لگے کہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہو رہا ہے. صحیح. میں نے کہا کیوں یہ ٹیسٹ کیوں ریکنڈکٹ ہو رہا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اس طرح کا سین ہے کچھ بلوٹوتھ ڈیوائسز کا مسئلہ تھا جس ٹائم. بلوٹوتھ کی ڈیوائس کی جو مسئلہ تھا وہ کریٹ ہوا تھا. پھر کورٹ نے پھر کہا تھا کہ ریکنڈکٹ ہو جائے. 2023 میں جو کچھ اسکینڈلز ہوئے تھے, اسکینڈلز ہوئے تھے بلوٹوتھ وغیرہ انہوں نے چیٹنگ انفیئر مینز استعمال کی. بالکل. تو اس کے بعد جب کال آئی میں دوبارہ بنو آ گیا. میں نے سوچا دوبارہ ہی کچھ کرنا ہے, ٹیسٹ تو دینا ہے مسٹ, کیونکہ میں نے اسکور کافی اچھا کیا لیکن اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا ہے. تو میں جب بنو آیا وہاں پہ میں پھر سے ہاسٹل رہنے لگا. جب میں نے دوبارہ ٹیسٹ کنڈکٹ کا دیا اس میں میرے کافی اچھے مارکس آئے, 171 تک آئے. میری ایف ایس سی تھوڑی سی کم تھی اس ٹائم پہ. تو میں نے جب لسٹ دی کی میرٹ لسٹ تو میرا آپ کا بی ڈی ایس میں ہو رہا تھا. بی ڈی ایس میں, اور وہ بھی ایوب ڈینٹل سیکشن. تو آپ بی ڈی ایس لینا نہیں چاہتے تھے؟ بی ڈی ایس آپ لینا نہیں چاہتے؟ لینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میری پسند کی پیڑ نہیں تھی. لائک مجھے جو پسند تھا میں آپ ایم بی بی ایس میں جانا چاہتے MBBS. ہیں, تو آپ نے دوبارہ ایک ایئر آپ نے ویسٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ وہ اسٹوری پہلی شیئر کی جو میرے ابو سے بات ہوئی. اس کو کچھ نہیں پتا, اس نے کہا کہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہاں ہو جائے گا. اس نے کہا بی ڈی ایس میں ہو رہا ہے. اس نے کہا ہاں بی ڈی ایس. میں نے کہا کہ ہاں بی ڈی ایس میں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا آپ اپنا سوچیں, آپ اپنا خود کیا چاہتے ہیں وہ بتائیں. میں نے کہا مجھے تو ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے, لائک میرا ڈریم وہی ہے. تو اس نے مجھے کہا بس وہی جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہی آپ کریں. ویسے ہمارے وزیرستان والے جو بیک گراؤنڈ کے پیرنٹس ہیں سارے, ان کی ایک پازیٹیو چیز تو یہ ہے کہ وہ مطلب ڈیسیجن آپ کو دیتے ہیں. ڈیسیجن آپ کو خود دیتے, جو کرنا ہے خود کرو. مطلب آپ کی کوئی چیز آپ کے اوپر فورس نہیں کرتے. آپ نے میڈیکل میں جانا آپ میڈیکل میں چلے جاؤ, کہیں اور جانا آپ کہیں اور چلے جاؤ. یہ چیز کافی اچھی ہے ان کے بارے میں, میڈیکل پیرنٹس کے بارے میں. صحیح. تو آپ پھر سیکنڈ اٹیمپٹ پہ آپ کی سلیکشن ہوگی کے ایم سی میں. سیکنڈ اٹیمپٹ میں اسٹارٹ میں یہاں پہ تھا پشاور میں. یہاں پہ میں پڑھ رہا تھا, لائک سیلف اسٹڈی کر رہا تھا. میں صرف سب کچھ خود کور کر رہا تھا. کوچنگ کچھ جوائن نہیں کیا تھا. ہاسٹل میں بیٹھ کے میں سارا دن رات پڑھتا تھا, جتنا ہو سکتا تھا میں پڑھ رہا تھا. تو جب سردی شروع ہو گئی, مطلب دسمبر کا مہینہ, تو میں نے سوچا اب تو یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی ہے نہیں, تو آپ کو کوئی ساتھی بھی چاہیے جو کہ اس کا پڑھنے کا اسٹیمنا ہو, آپ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے, تو آپ کو تھوڑا سا موٹیویشن ملتا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی دوست ڈھونڈ لیتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک دوست تھے, اس کے ساتھ میں بنو چلا گیا. وہاں پہ میں نے اپنے لیے ایک ہاسٹل دیکھا. میری ری ٹیک میں جو آپ سیکنڈ ری ٹیک میں ابھی یہ پریپریشن وہیں پر کی ہو بس, اس کے بعد سارا نہیں, یہ 2024 کی بات ہے, وہ اس کی بات کر رہا ہوں. جب وہاں پہ پریپریشن سٹارٹ کی دوبارہ سے, جب میں ایبڈیکیٹ دوبارہ 2024 میں دینے گیا, تو اس ٹائم میرے ساتھ دوست تھے. ہم نے ساتھ میں کوہارٹ, ہمارا سینٹر تھا کوہارٹ پہ, وہاں پہ ہم نے ٹیسٹ دیا. جب باہر نکلے تو میں اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا کہ کیسا ہوا ٹیسٹ. اس نے مجھے کہا کہ میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ٹیسٹ کیسا گیا. میں نے کہا ہاں نارمل ہے. اس کے بعد ہم ہاسٹل آئے. کوہارٹ میں میرا ایک دوست تھا, کلاس فیلو تھا, جو پچھلے سال اس کا ایڈمیشن ہوا تھا. اس کے ساتھ ہم نے اسٹے کیا. پھر رات کو پھر وہی سین تھا, کیز اپلوڈ ہوئی, وہ چیک کرنے لگا. تو اس ٹائم پہ میری وہی سیم ٹو سیم 184 مارکس آئے. تو میں بہت خوش تھا. فیملی میں نے گھر کو کال کی کہ میری 184 مارکس آئے. تو وہ پھر سے وہی اس کا جو پچھلے سال کا وہ تھا, وہ کہہ رہے تیری کنڈکٹ تو نہیں ہو جائے گا, مطلب دوبارہ تو نہیں لیں گے ٹیسٹ. میں نے کہا کچھ پتہ نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے مارکس بہت اچھے آئے ہیں. میرا ایڈمیشن ایک میڈیکل کالج میں ہو جائے گا ضرور. صحیح. ٹھیک ہے. پھر جب میرٹ لسٹ وغیرہ نکلی, آپ کا نام کے ایم سی میں تھا, کیا فیلنگس تھی اس ٹائم؟ اچھا, ایک چیز تھی جو مجھے بہت ڈرا رہی تھی. لائک پچھلے سال جو تھا وہ اس طرح کا ڈیلے چل رہا تھا, مطلب ٹیسٹ میں. تو اس سال وہ پھر سزمبو کا وہ تھا مسئلہ چل رہا تھا, جس کی وجہ سے میرٹ لسٹ سب کچھ روکے ہوئے تھے. تو میں دل میں کہہ رہا تھا کہ کیسے کبھی ایسا نہ ہو دوبارہ یہ ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہو جائے نا. تو یہ ایک ٹراما ہوتا ہے جس کے لیے آپ اتنے 3-4 مہینے پڑھ لیتے ہو, پھر دوبارہ ٹیسٹ دینا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ دوبارہ ریکنڈکٹ نہ ہو جائے. میں ہر کسی سے اس بات کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا. میں رات کے 2 بجے ہر کسی کو میسج کرتا تھا کیا سین ہے, کیا اپڈیٹس ہیں.
تو مجھے اپڈیٹس مل جاتے. پھر میں اس کے بعد جیسے زمبو کا ٹیسٹ وہ بھی کنڈکٹ ہوا تھا اسی سال پہ, تو اس کا ٹیسٹ ہوا. پھر میرٹ لسٹ لگے. میرٹ لسٹ جب لگے, میں یہاں پشاور میں ہاسٹل میں تھا, میرے میرٹ لسٹ پہ اپنا نام دیکھا, میرا میرٹ لسٹ پہ سیکنڈ پوزیشن تھی. سیکنڈ پوزیشن میرٹ. آپ کے ایم یو کی سیٹس کے تھرو آئے ہو؟ ایم ڈی گیٹ کے تھرو آیا میں. جی, کے ایم یو کی جو سیٹس ہیں, کے ایم یو کے جو کوٹا کے اسپیشل فاٹا کے سیٹس ہیں اس کے تھرو میں آیا. صحیح. تو میں نے گھر کو کال کی, امی سے بات کی, ابو سے بات کی, وہ بہت خوش تھے. اس نے کہا کہ ایڈمیشن ہو گیا. ہاں, میں نے کہا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا. میں نے کہا میرا ایڈمیشن خیبر میڈیکل کالج میں ہوا. تو اس کو اس کو تھوڑا سا وہ اندازہ نہیں تھا کہ مطلب رینک وائز اس کو تھوڑا سا مطلب وہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک مطلب رینک بھی چلتی ہے, کے ایم سی آتا ہے, پھر ایوب آتا ہے, پھر اس طرح کا مطلب رینک ہوتا ہے. اس نے کہا بس ایڈمیشن ہو جائے, یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں ایڈمیشن ہو رہا ہے میرا. تو اس کے بعد میرٹ لسٹ کے جو سارے پروسیجرز تھے, جو ڈاکومنٹ جمع کرنے تھے, سبمٹ کرنے تھے, وہ میں نے سب سبمٹ کر. تو آپ پہلا دن کیسا تھا؟ گھر والوں کے ساتھ آئے تھے, فیملی کس کے ساتھ آئے تھے؟ میرے بھائی آئے ایڈمیشن لینے. میرے بھائی آئے تھے یہاں پہ. لیکن اس دن ایک میرے ساتھ میرے ایک بھائی تھے, مجھ سے بڑے بھائی, میرے 2 بڑے بھائی ہیں, وہ ابراڈ جا رہے تھے باہر. تو جس دن میری سرمنی تھی وہ باہر جا رہے تھے اس دن. صحیح. یہاں پہ وائٹ کوٹ سرمنی, تو اس دن باہر گئے. اور میرا مجھ سے جو مطلب ایج سے جو مجھ سے بڑا ہے وہ یہاں پہ آئے تھے سرمنی پہ. وہی کلاسز کے پہلے دن کیسے تھا؟ کلاسز وہ تھوڑی سی ایک الگ ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ آپ اتنے مطلب آپ نے اتنا مطلب کچھ نہیں دیکھا ہوتا ہے, کہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا ہے. آپ کو ملٹیپل لوگس ملتے ہیں ڈفرینٹ علاقوں سے, ڈفرینٹ جگہ سے. تو اب تھوڑے سے وہ کنفیوز رہتا ہے کہ لائک میں بات کروں تو کس سے سٹارٹ کروں, کس طرح سٹارٹ کروں. آپ کو لوگوں نئے فرینڈس ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. بالکل. اور باقی جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن, ساروں کی ایکسپیکٹیشنز تھی آبویسلی. کے ایم سی سے میری اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ بالکل میں کہہ رہا تھا کے ایم سی میں سلیکٹ ہو گیا ہوں تو بہت بڑی بات ہے, اور اصل میں ہے بھی بڑی بات. آپ کی کیا ہے, جتنی ایکسپیکٹیشنز آپ رکھتے تھے کے ایم سی سے, کیا وہ پوری ہوئی کہ نہیں؟ کے ایم سی ایک اچھا کالج ہے, لیکن زیادہ میڈیکل کو وہ تو آپ کو خود پڑھنا ہے, جو بھی ہے خود پہ ہے سب کچھ. کلاس پہ آپ لیکچر وہ اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. وہ آپ کی وہ پھر اپنی مرضی ہوتی ہے, فوکس کرتے ہو نہیں کرتے. باقی کالج اچھا ہے, بالکل میں تو کہتا ہوں سب سے بیسٹ ہے. ہاں تھوڑی کمی ہو سکتی ہے لیکن وہ ٹھیک. باقی ہاسٹل لائف کس طرح ہے ادھر کی؟ آپ کو تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہو کیونکہ آپ نے تو پوری عمر ہی ہاسٹل میں گزارے. میرے لیے ہاسٹل بہت آسان تھا. لائک مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں ہاسٹل میں ہوں. وہاں پہ ہاسٹل میں جب پہلی بار آیا میں نے دیکھا ہاسٹل, تو عجیب سا. لائک میں سوچ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹرز ہیں اور ڈاکٹر کے اس طرح کے ہاسٹل مطلب آپ کو پسند نہیں آئے؟ لائک بہت ہی وہ پرانے سارے دیوار, یعنی سب کچھ. بس یہ اچھا, یہ پوڈ کاسٹ میں انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ ایڈمنسٹریشن تک یہ بات پہنچے. ہاں یہ بات ضرور. کے ایم سی کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے اس کے اوپر. کالج بہت, یعنی میں تو کہتا ہوں رینوویشن اگر سال میں 1-2 سال کے بعد رینوویشن ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک. باقی ایڈمنسٹریشن آپ کو کس طرح کوآپریٹو ہے کالج کے بارے میں؟ ہاں یہاں پہ سینئرس تھے, اس نے ہیلپ کیا کافی. صحیح. اس نے مجھے گائیڈ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میرا سب سے کنٹیکٹ ہوتا تھا, سینئرس جو بھی تھے میں اس کو میسج کرتا تھا مجھے کیا کرنا ہے کیا چیز نہیں کرنی. صحیح. تو وہ مجھے بتاتے یہ چیز یہاں پہ سبمٹ کرو, یہ چیز یہاں پہ سبمٹ کرو. یہ چیزیں میں جب سب کچھ ہوا اس کے بعد پھر سرمنی پہ آئے اس طرح. صحیح. اور دوسرا میرے خیال سے آڈینس کو نہیں پتا ہوگا, میں آپ تو میرے خیال سے 1 سال کے لیے روم میٹ بھی رہ چکے ہیں. ہم تو اسٹارٹ میں آئے تھے تو میں کیسا روم میٹ ہوں یہ پہلے آپ بتائیں. میں تو کہتا ہوں سب سے پروڈکٹیو جو ہمارا ہم سب میں سے وہ آپ ہیں. لائک جو کہ سب سے اسٹڈیز میں مارکس تو آپ کے سب سے زیادہ آتے ہیں, میں کیسے پروڈکٹیو ہو گیا؟ نہیں, وہ انسان کو چاہیے کہ میڈیکل سے کچھ اور ساتھ میں کچھ اور بھی کر لے. لازم بھی نہیں ہے کہ صرف آپ پڑھ لیں. بالکل صرف پڑھنا ہی نہیں ہے, جو مطلب جو پسند ہے آپ کو وہ بھی ساتھ میں کریں. آپ کو اسپورٹس پسند ہے, آپ کو باقی جو کام ہے وہ پسند ہے, آپ کو براڈ کاسٹ پسند ہے, وہ کر لے. وہ مطلب میڈیکل صرف اسٹڈی پڑھنا اور اسٹڈی کرنا نہیں ہے. باقی فرینڈ سرکل ڈھونڈنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ میں آپ تو بہت زیادہ لیٹ, میں تو آلموسٹ 3 months لیٹ آیا ہوں کالج. لیٹ آیا لیکن کالج میں فرینڈ سرکل ڈھونڈنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ سب سے پہلے میں یہاں پہ جب آیا تھا مجھے
مختلف لوگ ملے تھے. میں اسٹارٹ میں جب آیا پہلے دن میں لیکچر ہال میں کسی ایک کے ساتھ بیٹھتا تھا, پھر دوبارہ وہ کل کسی اور کے ساتھ, پھر اس طرح صحیح. تیسرے دن کسی اور کے ساتھ, پھر اس طرح پھر بن جاتے ہیں. جو آپ مطلب انڈرسٹینڈ کر لیتے, آپ اسے انڈرسٹینڈ کر لیتے تو آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے, پھر تھوڑی سی میچنگ ہو جاتی ہے بندے. لیکن ویسے بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی دوستی تو کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ہے. ہاں ایسا ہے. میں نارملی میں سب جتنے بھی دوست ہوں میں سب کو مطلب بات کرتا ہوں. باقی آپ نے کبھی کالج میں لیفٹ آؤٹ تو فیل نہیں کیا کہ مطلب آپ وزیرستان سے, اور کیونکہ کافی الگ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, اسپیشلی اوپن میرٹ والوں کا تو کافی ٹپکل پاتھ وے ہوتا ہے, پشاور سے یا مختلف جو سیٹلڈ ایریاز ہیں کے کے ان سے آتے ہیں, تو کبھی لیفٹ آؤٹ تو فیل نہیں کیا, کسی نے ایسے فیل کرایا ہو آپ کو؟ جب میں پہلی بار یہاں پہ کالج آیا, میں نے زیادہ تر ٹائم ہاسٹل میں ان لوگوں کے ساتھ گزارا تھا, کیونکہ موسٹلی یہ لوگ ہاسٹلز میں ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو میں نے سب دیکھا ہوا تھا. لائک اس کی ڈیلی کی روٹین کا تو مجھے کچھ نہیں پتا تھا اتنا کچھ خاص, لیکن ہاں زیادہ تر میں جانتا تھا. لائک ہاسٹل میں بات ہوتی تھی, کون کہاں سے ہے کون کہاں سے. فاٹا کے جو موسٹلی ہاسٹل میں ہوتے ہیں اس سے میری بات ہوتی تھی. تو یہاں پہ کالج میں آپ کو تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ فیل ہوتا ہے کہ میں مطلب ایک ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلچر, ڈفرینٹ جگہ سے بلانگ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. مطلب ٹائم لیتے ہو آپ, پھر سلو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو فلاں بندے کی کس چیز میں انٹرسٹ ہے, فلاں بندے کی کس چیز میں انٹرسٹ ہے, تو پھر اس کے ساتھ اس کے مطابق پھر آپ چلتے ہو اس کے ساتھ. بالکل صحیح. وہ اسپیشلی ابھی اس پوڈ کاسٹ کو شاید کوئی رزو میں بیٹھا لڑکا دیکھ رہا ہوگا, وزیرستان میں بندہ دیکھ رہا ہوگا, ساؤتھ وزیرستان میں کوئی فاٹا کی ایجنسیز میں دیکھ رہا ہوگا, تو ان کو آپ کا کیا پیغام ہے, یہ پاسبل ہے؟ کیا لگتا ہے ان کو, آپ کیا کہنا چاہو گے؟ ابھی پرائمری 8th 9th میں یا ایم ڈی کیٹ دے رہا ہے, کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ ابھی بہت کم لوگ ہوں گے جس کو یہ براڈ کاسٹ کی ویڈیو پہنچے گی, جس کے تھرو یہ فون کے ذریعے اس کو پہنچے گی. لائک بہت کم لوگ ہوں گے. صحیح. کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ وغیرہ میں انٹرنیٹ کا ابھی تک یہاں پہ میں کل نیوز دیکھ رہا تھا, اس میں 5G کا بات کر رہے تھے کہ 5G لانچ ہو گئی ہے, تو آپ اس کو آئی فون پہ یوز کر سکتے ہو. JS کے جو وہ ہے اس پہ 5G یوز کر سکتے, وہاں ابھی تک نہیں ہے. سیلولر نیٹ ورک ہے جس پہ آپ فون پہ ڈائریکٹ کال کر سکتے, بات کر سکتے ہو, لیکن 3G اور 4G. باقی جو سن پائیں گے ان کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ اس کو میں کہوں گا کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. اگر آپ سے دل سے کرنا چاہتے ہو کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی آپ کو ہارڈ ورک, آپ نے اپنی ڈسپلن, روٹین, سب کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تھینک یو یاسین فار کمنگ آن دا خیبر ٹاکس پوڈ کاسٹ. اٹ واز ایکچولی ریئلی انٹرسٹنگ. میں نے فاروق کے ساتھ پورے 1 سال روم میٹ رہا ہوں, لیکن کافی باتیں تھی جو مجھے پہلے نہیں تھی پتہ. افغانستان کراس کرنا, بارڈر کراس کرنا صرف پڑھائی کے لیے, کلاسز کے لیے, بالکل. اور راشنز وغیرہ افغانستان سے لے کر آنا, بالکل انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرنا, آپ وہاں سے گھر کے لیے جو ہے راشن وغیرہ لے کر آ رہے ہو. اور باقی بہت اسپیشلی 6th کلاس کی ایج میں آپ اکیلے جا رہے ہو بنو تک, وہ بھی جو ہے بارڈر کراس کر کے. یہ بہت زیادہ ڈفرنٹ اسٹوری. آئی تھنک a lot of وزیرستانیز کین ریزونیٹ ود اٹ. وہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں اتنی پرسیویرنس کو اور اتنی ریزیلینٹ اسٹوری کے ساتھ جو ہے کافی کچھ سیکھیں گے اس سے. وہ اسپیشلی وزیرستان لوگوں کو پاسبل میرے خیال سے لگے گا اس کو سننے کے بعد. سو تھینک یو فار کمنگ.